अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुसूल रिज़्क़ की खातिर ज़मीर मत बेचो, हुसूल रिज़्क़ की खातिर ज़मीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को रिज़्क़ देता है। दोस्तों, मैं सज्जाद अहमद काजी और काफ़ी अरसे के बाद आप तमाम हज़रात से मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से आपके सामने हाजिर न हो पाया। मौजूदा हालात के ऊपर भी बात करनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपके दरमियान हाजिर न हो पाया। उसके लिए सबसे पहले माज़रत चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपने तमाम साथियों के लिए दुआ गो हूँ कि जो हमेशा मुझे सुनते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल बहुत खुश होता है। तो बहरहाल किसी लंबी चौड़ी तमहीद में न जाते हुए मैं अपनी बात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के मौजूदा हालात पर और कश्मीर के उन मौजूदा हालात पर कि जिन हालात में कश्मीर के अंदर एक नई पार्टी को तश्कील दिया गया, जिसका नाम अपनी पार्टी रखा गया, जिसके सरबराह जनाब अल्ताफ हुसैन बुखारी साहब हैं, जो कि साबका पीडीपी में मंत्री रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम का नाम आपने सुना होगा। उनके बाद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी आप जानते हैं। उनके बाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को भी आप जानते हैं और उनके बाद आप मरहूम जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को भी जानते हैं। उनके बाद जनाब आप मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहब को भी जानते हैं। उनके बाद आप जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी जानते हैं। आप जनाब इंजीनियर रशीद साहब को भी जानते हैं। आप सज्जाद अहमद लोन को भी जानते हैं और आखिर में आप फार्मर आईएएस जनाब डॉक्टर शाह फैसल साहब को भी जानते हैं, जिन्होंने 2010 में टॉपर किया था। उसके बाद 9 या 10 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को छोड़ा और वो सियासत में आए। बहरहाल ये एक सिलसिलावार तरतीब थी जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं। दोस्तों, आइए अब हम बात करेंगे इस मौजूदा पार्टी पर कि जो इन्होंने नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम इन्होंने अपनी पार्टी रखा है। साथियों और दोस्तों, मैं आप सबकी नजर में इस बात को लाना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं। दोस्तों, प्यारे अजीजों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, मैं आप सबको विस्तार से ये बात बताता चलूं कि ये वो लोग हैं, ये उन सांपों की मिसाल ये लोग हैं कि जो कभी एक बिल से निकलकर इंसानों को डसते हैं, कभी दूसरे बिल से निकलकर इंसानों को डसते हैं। मैं अपने तमाम उन साहिबान को, हजरात को इस बात से मुतनब्बह करना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता एक हो जाएं और एक होकर इन लोगों का हमें और आपको खात्मा करना होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्ताफ बुखारी साहब जब पीडीपी में थे, महबूबा मुफ्ती के साथ थे, तो उस वक्त इनको ये सारी चीजें याद नहीं आई जो ये आज बयान कर रहे हैं। मुझे एक बहुत अच्छी कहावत याद आ रही है। ये गालिबन 2003 की बात है साथियों। मैं तब दिल्ली में काम करता था एज ए शेफ। मैं एक रेस्टोरेंट में था। तो वहां पर जो रेस्टोरेंट होते हैं, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं इंडियन डिपार्टमेंट में वहां पे शेफ था। तो चाइनीज डिपार्टमेंट हमारे साथ में ही था, किचन एक ही था। तो चाइनीज डिपार्टमेंट का जो शेफ था, तो वो अचानक छुट्टी चला गया। तो छुट्टी जाने के बाद उसने घर से जाकर वहां का जो जीएम था उसको टेलीफोन किया कि सर मैं नहीं आ सकता, मेरी कोई प्रॉब्लम है। अब उस बंदे के साथ जो हेल्पर काम करने वाला था, तो जो ही उसको खबर मिली कि मेरा शेफ तो नहीं आएगा, तो उसको मौका मिल गया। तो उसने दूसरे ही दिन जो जनरल मैनेजर था उसके पास गया और उससे कहा कि सर मेरी आप तनख्वाह बढ़ा दें, मैं इतने पैसों में काम नहीं कर सकता। तो जनरल मैनेजर ने उसको भेजा ओनर के पास। तो ओनर के पास जब गया तो ओनर से उसने बातचीत की। तो ओनर ने उसको जवाब दिया। तो ओनर ने कहा कि बेटा मुझे ये बात पहले ही पता था कि तेरा मुंह खुलेगा, पर यह पता नहीं था कि इतना जल्दी खुलेगा। तो इन तमाम लोगों की वही मिसाल है कि जो उस शख्स की मैंने आपके सामने बयान की। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पर्दा नशीन माओ बहनों, मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि खुदारा आप सब मिलकर, आप सब एक होकर इन मुर्दा ज़मीर लोगों को हमें और आपको मिलकर बेनकाब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर की बर्बादी का सबब अगर है तो वो ये लोग हैं जो कभी
PDP میں شامل ہوتے ہیں، جو کبھی کانگریس میں شامل ہوتے ہیں، جو کبھی NC میں شامل ہوتے ہیں، جو کبھی اپنی نئی پارٹیاں بنا لیتے ہیں۔ شیخ عبداللہ مرحوم کے دور سے لے کر آج تک میں نے آپ کے سامنے ساری واردات رکھی کہ کتنے لوگ ہمارے سامنے آئے اور کیا کہا ہم سے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ ان تمام لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کی تقدیر کو بدلیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لائیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے بچوں کا مستقبل تبدیل کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی اندھیرے والی زندگی کو روشنی میں تبدیل کریں گے۔ لیکن کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ صرف یہ ہوا کہ بے ضمیرے لوگ ہمارے سامنے آئے، بے شہرت والے لوگ ہمارے سامنے آئے، انہوں نے آ کر عزت کمائی، شہرت کمائی، VIP بنے، بڑے بڑے عہدوں پر مستفیض ہوئے۔ اس غریب عوام کا خون چوس کر، ان غریب عوام کا لہو چوس کر ان لوگوں نے اپنی کرسیاں بنائیں، اپنی کرسیاں مضبوط کیں، اپنی جناب محل اور کوٹھیاں بنائیں، اور آج 70 سال کے بعد اس عوام کو پھر ایک نئے جھونکے میں ڈال دیا، پھر بربادی کی ایک لہر شروع ہو گئی، پھر بربادی کا ایک نیا جناب مکان تیار کیا جا رہا ہے کہ جس میں لوگوں کو بلا بلا کر ان کا گلا کاٹا جائے گا، ان کا سر کاٹا جائے گا، پارٹی کے نام سے ان سے پیسہ وصولا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں واضح طور پر آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اپنی پارٹی نہیں، یہ کوئی کسی کی پارٹی نہیں۔ یہ پارٹی اگر ہے تو صرف BJP کی ہے، RSS کی ہے، بجرنگ دل کی ہے، شیو سینا کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جموں کشمیر کے اندر حکومت گرائی گئی، BJP اور PDP کا الائنس ٹوٹا، اسی وقت سے ان لوگوں کی جو نظریں تھیں وہ ترچھی ہو چکی تھیں اور وہ ناگپور کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس کے بہت سارے ثبوت، ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں جو میں آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ہونا کیا چاہیے تھا موجودہ حالات کے اندر؟ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ذاتی اختلافات اپنی جگہ، تمام تر وہ چاہے مسلکی اختلاف ہوں یا کسی بھی طرح کے اختلاف ہوں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر ایک اتحاد پیدا ہونا چاہیے تھا، ہمارے اندر ایک یکجہتی ہونی چاہیے تھی کہ جس طرح پورے ہندوستان کے اندر اس مخالف جو ہمارے دشمن ہیں، آپ سب جانتے ہیں وہ کون ہیں، ان سب نے مل کر ایک ہو کر مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور وہ ان ساری چیزوں میں کامیاب ہو گئے۔ آج کیا ہونا چاہیے تھا کہ تمام کشمیر کی عوام مل کر جد و جہد کرتی، پروٹیسٹ کرتی، ہڑتالیں کرتی، کس لیے؟ کہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو نکالا جائے، وہ کسی بھی طرح کے ہیں، وہ چور ہیں، وہ غدار ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، ان کو نکلوانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اس بات پر آمادہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی نئی پارٹیاں تشکیل دیں اور جناب طرح طرح کے پروپیگنڈے ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھیں، طرح طرح کے مسائل سے ہمیں جو ہے وہ دوچار کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ تمام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے۔ جتنے بھی میرے بھائی دوست حضرات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو زبان دی ہے، آپ کو یہ لسان عطا کی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ کل قیامت کو آپ سے سوال ہونے والا ہے، پروردگار آپ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، ہر چیز کا سوال ہوگا، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ میں نے تجھے زبان بولنے کے لیے دی تھی، تو نے ان بے زبان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اس چیز کا بھی سوال کیا جائے گا میرے بھائی۔ آپ اتنے مغرور نہ رہیں۔ دنیا، میں زندہ ہوں اسی لیے بول رہا ہوں، میں زندہ ہوں اسی لیے بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر میں 5 اگست ہوا، 5 اگست کے بعد جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، جموں کشمیر کا فلیگ ختم کیا گیا، جموں کشمیر کے لوگوں کو سن 47 یاد دلوایا گیا، سن 1953 یاد دلوایا گیا، جتنے بھی اس سے پہلے وار ہوئے وہ وار ہمیں یاد دلائے گئے۔ جموں کے اندر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں تھا اس وقت یہ الطاف بخاری؟ کہاں تھے وہ باقی لوگ کہ جنہوں نے آج الطاف بخاری کی پارٹی کو جوائن کیا، جو آج ان کشمیریوں کی آنکھوں میں مرچی جھونکنا چاہتے ہیں؟ کہاں تھے اس وقت یہ لوگ؟ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ ان لوگوں کے اوپر ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے، جموں کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں میل تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کل مودی کی غلامی کرنی ہے، ان کو پتا تھا کہ کل ہم نے ناگپور میں جا کر RSS کے سامنے متھا اپنا سر ٹیکنا ہے۔ یہ ساری بات
باتیں ان کے ذہن میں تھی، اس لیے یہ نہیں بولے۔ 5 اگست کے بعد جب جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ یہاں پر بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ جموں کے اندر ایک جناب ستیہ پال نام کا ایک گورنر تعینات ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، جو کہ موجودہ وقت کا جلاد تھا، فرعون تھا، نمرود تھا، ذلیل ترین شخص نے یہاں کی یوتھ سے وعدے کیے کہ میں نے 50,000 نوکریاں آپ کے لیے منظور کروائی ہیں سینٹر سے۔ وہ بھگوڑا یہ تمام تر وعدے کر کر ہم سے ہماری یوتھ کو بے وقوف بنا کر یہاں سے دفع ہو گیا اور گوا میں جا کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی بھی ان لیڈروں میں سے کسی نے آپ کی ہمدردی جتائی، آپ سے بات چیت کی کہ ہم آپ کو نوکریاں دلوائیں گے، آپ سے بات چیت کی کہ ہم آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں گے؟ میں آج کی اس ویڈیو کی وسادت سے پوچھنا چاہتا ہوں الطاف بخاری سے کہ الطاف بخاری صاحب، اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو جاؤ پوری کشمیر کے اندر دورے کرو، جاؤ پوری ویلی کے اندر دورے کرو، جا کر پوچھو ان لوگوں کا حال ملیٹنسی کے اندر جن کے آبا و اجداد تباہ ہو گئے، پوچھو ان لوگوں سے جا کر ملیٹنسی کے اندر جن کے مکان جل کر تباہ و برباد ہو گئے، پوچھو ان لوگوں کا حال جا کر کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف ہمیں ورگلانا چاہتے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پیسوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آج ایک مشہور محاورہ اس پوری دنیا میں چل رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی اسٹیٹ ہو، کہا جاتا ہے کہ غریب اس کی قسمت ہی ایسی ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو، دور کرو اس بات کو۔ غریب کی قسمت ایسی نہیں ہے، غریب کی قسمت پر ان جیسے کمیوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، غریب کی قسمت پر ان جیسے لٹیروں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے معاف کر دینا اگر کوئی میری زبان سے اس طرح کا الفاظ نکلے۔ میں بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کب بولوں، حالات کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کی ویڈیو سن رہا تھا، اور جن لوگوں نے پارٹی بنائی ہے ان کو بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے کیا خیالات ہیں، ان کے کیا بیانات ہیں۔ میں نے سب کچھ سنا، جانچا، پڑھا، دیکھا، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ میں نے شیخ عبداللہ کے نام سے شروعات کیوں کی، کیوں آپ کو یہ سارے نام گنائے۔ میں اتنی پرانی ہسٹری تو نہیں جانتا، لیکن اپنی عمر کے اعتبار سے، عمر کے حساب سے جو باتیں میں نے دیکھی، پڑھی یا سنی بڑوں سے، وہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ جب شیخ عبداللہ کا دور تھا، اس نے بھی ہمیں اس طرح کے جو خواب دکھائے، ہتھیلیوں پر جنتیں دکھائیں، لیکن آخر میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ جب شیخ عبداللہ کو 1953 میں گرفتار کیا گیا، ان سے کیا وعدے لیے گئے، کس بیس پر ان کو چھوڑا گیا، وہی ترتیب، وہی کام آگے تک چل رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ حالات کے اندر ہمارے جو لیڈر گرفتار ہیں، آپ جانتے ہو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کر دیں ریٹن میں کہ ہم باہر نکلیں گے تو کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، الطاف بخاری سے پوچھنا چاہتا ہوں، موجودہ سینٹر کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو آپ نے بند کیا ہے وہ سارے کے سارے سیاستدان ہیں، وہ کسی بھی طرح کے ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ سیاستدان کا جو پوچھڑ ہے وہ لگا ہوا ہے۔ وہ باہر نکل کر سیاست نہیں کریں گے تو کیا ڈھول بجائیں گے مودی کی طرح؟ وہ باہر نکل کر اپنی عوام کے درمیان نہیں جائیں گے تو کیا بھگڑا ڈالیں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نئی نئی پارٹیاں یہاں پر تشکیل دی جا رہی ہیں، یہ سب بے بنیاد ہیں، عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ریاست جموں کشمیر کی عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ بھی ایک ہو جائیں۔ عوام کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، عوام کے اندر بھی کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر عوام کبھی ایک نہیں ہوتی۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام کشمیری دوستوں سے اگر میری بات کسی کو لگے۔ کشمیر کے حالات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ میرے کشمیری بہن بھائی ہیں جن کے اندر کئی طرح کے موسم ہیں، جن کے اندر کئی طرح کے مزاج ہیں۔ وہ مزاج، وہ رنگ کیا ہیں؟ کبھی ہماری کشمیر کے اندر کیا نعرہ لگایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟
پاکستان زندہ باد. پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیر بنے گا پاکستان، بنا لو. سب کچھ تم نے بنا لیا. مودی نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا اس نے. اب بھی میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو باہر دیشوں میں بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے غلط ویڈیو بناتے ہیں، یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں، یہ سب جھوٹ اور فساد ہے، یہ لوگوں کو ورگلانے والی باتیں ہیں. جس کو کام کرنا ہے وہ گراؤنڈ پر آ کر بات کرے. ہم دیکھیں گے کتنا بڑا بہادر ہے. کشمیر کے مسئلے میں ہمیں ناکامی کیوں ملی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، ہماری عوام ایک نہیں تھی، ہمارے لیڈر ایک نہیں تھے، یہاں کی جنتا ایک نہیں تھی. کسی نے کوئی ڈرامہ رچایا، کسی نے کوئی پارٹی تیار کی، کسی نے کوئی تنظیم تیار کر لی، لیکن اس کا نقصان ایک عام انسان کو ہوا. اس کا نقصان ان لوگوں کو ہوا کہ جن کے نوجوان بچے جہاد کی تنظیم میں گئے، بندوقیں اٹھائیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، مکان کو چھوڑا، آبا و اجداد کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا. کس لیے؟ کشمیر کے نام پر. کشمیر کو آزاد کرائیں گے اس نام پر. لیکن اس کا صلہ ہمیں کیا ملا؟ 70 سال کی تحریک چلی، بندوق اٹھائی گئی، تمام تر ہتھ کنڈے اپنائے گئے، کامیابی کیوں نہیں ملی؟ متحد نہیں تھے، ایک نہیں تھے. اس لیے میں ان تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ ناٹک بند کرو. عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان بھگوڑوں کے چکر میں نہ آؤ. مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہیں کہ جب آج سے 1-1.5 سال پہلے پورے ہندوستان کی طرح ریاست جموں کشمیر کے اندر پارلیمانی انتخابات ہو رہے تھے، جلسے جلوس ہو رہے تھے، کمپیننگ چل رہی تھی، تو یہی وہ کشمیری لوگ ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کشمیر کی مجبوری ہے، انجینئر رشید ضروری ہے. آج کیا ہو گیا؟ انجینئر رشید تو آج بند ہے. کسی نے ایک آواز بھی نہیں نکالی، کسی کی زبان نہیں کھلی، کسی نے ایک میسج سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کیا. پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ڈاکٹر شاہ فیصل نے اپنی نوکری چھوڑی، میدان کے اندر آیا، نئی پارٹی بنائی. پہلے اس نے مشورہ پوچھا، لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی اس وقت ویڈیو بنایا تھا کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. جموں کشمیر کا نوجوان، یہاں کی مائیں بیٹیاں کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گی. ڈاکٹر شاہ فیصل نے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا، ایک نئی پارٹی بنائی. پارٹی بنانے کے بعد حالات ایسے خراب ہوئے کہ آج وہ بھی بند ہے. سارا سسٹم دھرم برم ہو گیا. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے ہو کیوں. میرے پیارے دوستو، مجھے سننے والوں، میں آپ سب کو یہی بات بتانے آیا تھا کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں، یہ سارے کے سارے غدار ہیں. انہوں نے کشمیر کے اندر جو تباہی کی، کشمیر کے اندر جو بربادی کی، کشمیریوں کے لہو سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. مودی کو آپ کیا رو رہے ہو؟ وہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو اپنے ہیں. وہ گانا ہے نا کسی فلم کا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، ایسے کچھ ہے. مودی پر کیا گلا ہے آپ کو؟ وہ تو غیر مسلم ہے، اس کا تو نسلی کام ہے. یہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، ہمارے اپنے غدار نکلے. یہ جو الطاف بخاری یا جتنے بھی لیڈر ہیں، ان کا کام کیا ہونا چاہیے تھا، ان کا پیشہ کیا ہونا چاہیے تھا اس وقت، کہ جس کو انہوں نے، وہ کیسی بھی ہے، جس کو انہوں نے رہنما مانا، قائد مانا، لیڈر مانا، آج وہ نظر بند ہے اور یہ پارٹیاں بنا رہے ہیں. حالات کیا ہونے چاہیے تھے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، ایک میسج دینا چاہیے تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، ہم اپنے لیڈر کو باہر نکلوائیں گے. یاد رکھو میری بات کو. میں اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، رہنما کبھی بدلا نہیں جاتا، قائد کبھی بدلا نہیں جاتا، لیڈر کبھی بدلا نہیں جاتا. جو اپنے لیڈر کا نہیں، جس نے اس کے نام پر اپنا نام کمایا، اس کے ذریعے ایم پی بنا، منسٹر بنا، اس کا نہیں ہوا، میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو اس سے کیا امید ہونی چاہیے؟ لوگوں سے میں کہوں گا، اپنی آنکھیں کھولو، اپنا دماغ استعمال کرو. اللہ نے ہر چیز آپ کو دی ہے، اور پہچانو ایسے لوگوں کو، بے نقاب کرو ایسے لوگوں کو، جوتے مارو ایسے لوگوں کو کہ جو سماج کے اندر اس طرح کی پھوٹ ڈالتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. جب 5 اگست ہوا کشمیر کے اندر،
وہاں کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، ہمارا فلیگ ختم کیا گیا، تمام تر جو مسائل تھے وہ دھرم برم کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جموں کشمیر کے اندر ٹیلی فون بھی بند کر دیے گئے تھے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، الطاف بخاری ہو یا کوئی دوسرا تیسرا ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اس وقت فون چل رہے تھے۔ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، کال ریکارڈنگ موجود ہیں، تمام تر ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، جس کے اندر سری نگر سے کچھ لوگ تھے، راجوری سے کچھ لوگ تھے، پونچھ سے کچھ لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شروع سے بی جے پی کے دلال تھے، آر ایس ایس کے دلال تھے، بجرنگ دل اور شیو سینا کے پتلے ہیں یہ لوگ، کہ 5 اگست کے بعد جب ہر عام انسان کا فون، ہر عام شہری کا فون جموں کشمیر میں بند تھا، مگر ان لوگوں کے فون چل رہے تھے۔ کیوں؟ یہ مخبریاں کر رہے تھے، یہ تمام تر حالات، تمام طرح کی ایکٹیویٹیز اپنی پولیس کو، اپنی ایجنسی کو اور اپنی فورس کو بتا رہے تھے کہ عوام کیا کر رہی ہے، عوام کا کیا رجحان ہے۔ یہ مخبر لوگ ہیں، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ کبھی ہمارے سگے نہیں ہو سکتے، یہ اپنی پارٹیاں بنا لیں یا کچھ بھی بنا لیں، یہ سب آپ یاد رکھنا میری بات کو، ایک دن آئے گا اور یہ ناگپور جائیں گی، وہاں کی تصویریں بھی وائرل ہوں گی اور وہاں ماتھا ٹیکتے ہوئے کی تصویریں وائرل ہوں گی۔ آپ دیکھتے رہنا دوستو، آپ کن کی بات کرتے ہو، کن کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہو، کن لوگوں کا جو ہے پلڑا آپ تھامنا چاہتے ہو۔ میں کشمیر کی عوام سے پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہچانیے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے بچوں کے خون سے ہولی کھیلی، جنہوں نے آپ کے مکان اجڑوائے، جنہوں نے تمام تر حالات کشمیر میں پیدا کیے، وہاں کی کھیتیوں کو برباد کیا، اور آج جب ان کو لگا کہ پی ڈی پی کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، ختم ہو چکی ہے، محبوبہ مفتی اندر ہے، مفتی زہید مر گیا، آج اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کا خون چوس کر، لوگوں کو بیوقوف بنا کر۔ رہا سوال راجوری پونچھ کا، میں ادھر بھی 2-4 باتیں کرتا ہوں وہاں کی عوام سے، کیونکہ وہ میرا علاقہ ہے، میرا آبائی گاؤں سرن کوٹ ہے۔ بیشتر لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں سرن کوٹ کا رہنے والا ہوں۔ سرن کوٹ کے اندر جو لوگ بی جے پی جوائن کر رہے ہیں، پونچھ سے، راجوری سے، منڈی سے، میں کیا کہوں، میں نہیں چاہتا کہ سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح کی غلط باتیں کی جائیں، بدتمیز بولا جائے، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں دوستو بولنے پر۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں لورن منڈی یا ساتھا کی کوئی عورت ہے جو بی ڈی سی کی کوئی ممبر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس نے بی جے پی جوائن کیا، بے شمار لوگوں نے کیا۔ پچھلے سال پونچھ سے رفیق چشتی ہو گیا، شہزاد خان ہو گیا چنڈک والا، ان تمام لوگوں نے بی جے پی جوائن کی۔ میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جن جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان تمام کو میرا چیلنج ہے، میری ویڈیو ان لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے، بولنا میرا کام ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ ان سب میں سے کوئی بھی جس کا دل چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف ایک بات میرا ان سے ایک ہی سوال ہوگا کہ بی جے پی کو آپ کا جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا، آپ کو کیا حاصل ہوگا وہاں سے، یا جن لوگوں نے پہلے جوائن کی ان کو کیا حاصل ہوا۔ رفیق چشتی ایک ٹھیکیدار ہے، نامور شخصیت ہے، مشہور انسان ہے، سب جانتے ہیں، اس کا مقصد سب کو سمجھ آتا ہے کہ اس کے بل پھنس جاتے ہیں، حکومت بی جے پی کی ہے تو اس کو کلیئر کروانے کے لیے اس کی مجبوری ہے، اس کو جوائن کرنا ہے۔ لیکن تم اتنے مردہ ہو گئے، اتنے مردہ ضمیر ہو گئے کہ تم اپنے بلوں کی خاطر اپنی پوری قوم کو بیچنا چاہتے ہو۔ شہزاد خان چنڈک والا آپ جانتے ہوں گے، پی ڈی پی کا بہت پرانا لیڈر، مشہور آدمی، ٹھیکیدار، ایک کلاس، بدماشی، یہ وہ سب کچھ، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، آخر جا کر ماتھا جو ہے وہ ناگپور میں ٹیکنا پڑا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور جو لوگ راجوری پونچھ سے یا اس علاقے سے بی جے پی کو جوائن کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آ کر ان تمام تر ویڈیو کو دیکھیں کہ جو بی جے پی کے ایم ایل اے کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں، کس کی، لڑکیوں کی، جو بی جے پی کی ورکر ہیں ان کے ساتھ، کس چیز کی، سیکس سکینڈل کی، ان کو دیکھیں، پھر اپنی بچیوں کو بی جے پی جوائن کروائیں۔ اور الطاف بخاری یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جاتے جاتے۔ الطاف بخاری، آپ کو کیا دلی کے حالات یاد نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ ہماری دیسی زبان میں کہ گھر کا پیر ہے اولا ہوتا ہے، مطلب جو گھر میں پیر ہوتا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ چلو کشمیر کے حالات آپ کو نظر نہیں آئے کیونکہ آپ بند کوٹھیوں میں رہے، آپ جناب باہر کی دنیا میں رہے، آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔
لیکن اس وقت تو انٹرنیٹ چل رہا ہے. دلی آپ کو یاد نہیں ہے؟ اوکھلا آپ کو یاد نہیں ہے؟ بٹلہ ہاؤس میں کیا حالات ہیں آپ کو یاد نہیں ہے؟ دلی کا شاہین باغ آپ کو نظر نہیں آتا؟ دلی کا مصطفیٰ آباد آپ کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح وہاں پر مسلمانوں کو مارا گیا، کاٹا گیا؟ بی بی سی ہندی کی رپورٹ ہے کہ پولیس نے عوام کے ساتھ مل کر وہاں کے مسلمانوں کے گھر جلائے، مسلمانوں کی پراپرٹیوں کو تباہ و برباد کیا، مسلمانوں کی گاڑیوں کو آگ لگایا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کے کام ہے؟ یہ کام، ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی ہے. میرے بھائیوں، ایک بات اور بتاؤں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہاں آیا تھا. میرے حساب سے، میری نالج کے مطابق، کسی بھی دیش کا وزیر اعظم جب دوسرے دیش میں جاتا ہے تو وہ وہاں کی راجدھانی میں اس کو اتارا جاتا ہے، وہاں اس کا سٹے کروایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں بھی جائے. لیکن ٹرمپ کو سیدھا احمد آباد اتارا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسی دن پلاننگ تھی، دلی میں دنگے کروانے تھے، مسلمانوں پر اٹیک کرنا تھا، مساجد کو توڑنا تھا، مساجد کے گنبد پر جناب ہندوؤں نے چڑھ کر وہاں سے ان کے مائک اتارنے تھے. یہ پری پلاننگ کام تھا. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر پوری کشمیر کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ضلالت کو کشمیر سے دور کرو. کام ہوتے رہیں گے، سرکاریں آتی جاتی رہیں گی، لیکن یہ جن لوگوں کو آپ نے یہاں شامل کر لیا ہے اپنے درمیان، ان کا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. یہ ایک بار اگر حاوی ہو گیا آپ کے اوپر تو آپ کو ان سے پیچھا چھڑوانا مشکل ہو جائے گا. اور راجوری، پونچھ، سرنکوٹ، مہنڈر، تمام یہ جو جگہیں ہیں جن کا میں نے نام لیا، یہاں کے جو میرے ہندو بھائی ہیں ان سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ سرنکوٹ، پونچھ یا مہنڈر اس علاقے میں ذرا سی بھی کوئی بات ہو جائے تو ہمارے ہندو بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی مسلمان ہمیں مارنا چاہتے ہیں. میں دعوے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں کبھی بھی کسی مسلمان نے کسی ہندو کو تنگ کیا یا کسی کا مندر توڑا یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کی؟ کوئی بتا دے مجھے. لیکن کیا میرے ہندو بھائیوں، سرنکوٹ اور پونچھ والوں، کیا تمہارے ضمیر زندہ نہیں ہے؟ کیا تم نے ایک بھی پروٹیسٹ کیا ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کہ دلی میں جن کو شرع عام بازار میں دوڑا کر مارا گیا، جن کی مساجدوں سے سپیکر اتارے گئے، جن کی مساجدوں کو آگ لگا دی گئی، جن کی مسجدوں کی دیواریں دن دہاڑے توڑی گئی، کیا کبھی آپ نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میں کسی کو اکسانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات میں ذہن میں رکھوانا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں یاد رکھی جائیں گی. کوئی وقت آیا تو جواب بھی دیا جائے گا، لیکن اس طریقے سے نہیں. ہم کسی کا مندر نہیں توڑیں گے، ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے. جواب دینے کے اور بہت طریقے ہیں، ہم سیاسی اعتبار سے جواب دیں گے اس چیز کا. کوئی وقت آئے تو بتائیں گے. میرے بھائیوں، بہرحال بات لمبی چوڑی ہو گئی. میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں. یہ جو الطاف بخاری ہوں یا جتنے بھی ہوں، یہ جو اپنی پارٹیاں ہیں، ان سب لوگوں کو بے نقاب کریں. اور پورے کشمیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں، ورنہ آنے والے وقت میں یہاں کے حالات بہت برے ہو جائیں گے. اور راجوری پونچھ سے جن لوگوں نے بی جے پی جوائن کی ہے، وہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو گھوم رہی ہیں اس وقت ان عورتوں کی کہ جن کے فوٹو یا جن کی ویڈیو ننگی وائرل ہوئی، کس کے ساتھ؟ بی جے پی کے ایم ایل اے کے ساتھ، ایم پی کے ساتھ، تمام تر لوگوں کے ساتھ. وہ ان کو دیکھ لیں اور اپنے گھروں پر کنٹرول کریں. اور بالخصوص ماں باپ سے یہ بات میں کہوں گا کہ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں. پیسوں کے چکر میں آ کر 1500 روپے کے لیے آپ اپنے بچوں کو غلط راہ پر نہ جانے دیں، ورنہ اس ریاست کا آنے والے وقت میں کیا حل ہوگا وہ رب ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے. میں آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. کشمیر کے اندر بالخصوص جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عوام کو ان حالات سے نجات دلا. الہ العالمین ہمیں کوئی بہترین حکمران عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اندر جتنی بھی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو سب کو معاف فرما. تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے. ہم گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں. الہ العالمین تیرے بغیر کسی کو نہیں پکارتے. تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے. ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی پھر ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ۔